अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने एंजियोग्राफी करवा ली है? और अगला सवाल ये है कि अब इसके बाद क्या करना है? मेरा नाम है डॉक्टर अज़हर और मैं एक माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दिल की बीमारियाँ यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ का इलाज किस तरह से किया जाए। इसके लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि दवाइयाँ और स्टेंट डालना या बाईपास। तो हम ये देखेंगे कि किसी तरह कैसे मरीज़ को ये चूज़ कर सकता है कि उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन कौन-सा है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो दिल की बीमारी है उसकी शरह बहुत ज़्यादा है। हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख अफ़राद दिल की बीमारियों की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और ये तादाद जो है दहशतगर्दी और हादसात में अमवात से कई गुना ज़्यादा है। इसकी बड़ी वजह लोगों का बीमारी के बारे में सही इल्म ना होना है। साथ-साथ ये भी देखा गया है कि ये बीमारी पाकिस्तान में 30 से 40 साल की उम्र के अफ़राद के बीच में आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा बढ़ रही है। जबकि मगरबी ममालिक में ये बीमारी अमूमी तौर पर 60 साल की उम्र से ज़्यादा के अफ़राद के बीच में ज़्यादा ज़ाहिर होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी मरीज़ में एंजियोग्राफ़ी के बाद बीमारी की तशख़ीस हो गई है, तो अगला स्टेप क्या लिया जाए? क्या सिर्फ़ दवाओं पे इंहिसार करना काफ़ी होगा? क्या स्टंट डलवाना लाज़मी है या बाईपास ही एक ऑप्शन है? इन सारी बातों को आज हम तफ़सील से देखेंगे, और एंड के बीच में हम उन अद्वियात का भी ज़िक्र करेंगे जो कि दिल के मरीज़ों के लिए लेना इंतहाई ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम अद्वियात के ऊपर। अगर किसी शख्स की एंजियोग्राफ़ी में बीमारी निकल आती है, तो दुनिया की तमाम बड़ी गाइडलाइंस यही कहती हैं कि मरीज़ को पहले नंबर के ऊपर एंजियोग्राफ़ी के बाद अद्वियात का ट्रायल देना ज़रूरी है। ये हदायत उन लोगों के लिए हैं जिनको खुदा न खास्ता दिल का अटैक नहीं हो रहा, और वो एक स्टेबल एंजाइना के साथ, यानी कि दिल की बीमारी काफ़ी अरसे से चल रही है, सीने में दर्द काफ़ी अरसे से चल रहा है, और अब उन्होंने एंजियोग्राफ़ी करवाने का फ़ैसला किया, और एंजियोग्राफ़ी के बीच में आया कि दिल की 2, 3 या 1 शरेआन के बीच में तंगी है, और उसके बाद उसका क्या करना है। तो ऐसे मरीज़ों को बिल्कुल अद्वियात का ट्रायल देना चाहिए, और पहले नंबर के ऊपर तमाम गाइडलाइंस यही रिकमेंड करती हैं कि ऐसे लोगों को अद्वियात देनी चाहिए। इसके ऊपर बड़े-बड़े ट्रायल्स हुए, जैसे करिश ट्रायल, और 2019 में इस्कीमिया ट्रायल सामने आया, जिसने बात ज़ाहिर की कि दिल की शरेयानों के ऐसे मरीज़ जिनकी शरेयानों के बीच में तंगी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और सिर्फ़ तकलीफ़ है, सीने में दर्द रहता है, उनको अगर हम अद्वियात देते हैं, तो उन अद्वियात की मदद से वो ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी बग़ैर तकलीफ़ के गुज़ार सकते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को लंबा भी कर सकते हैं। तो याद रखें कि दवाइयाँ हर बंदे के लिए एक ऑप्शन मौजूद रहता है, और दवाइयाँ ना सिर्फ़ वक़्ती आराम देती हैं, बल्कि ज़िंदगी को भी बेहतर करती हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पीसीआई यानी कि स्टंटिंग की। स्टंटिंग का ऑप्शन अमूमी तौर पर उन लोगों के लिए रखा जाता है जिनकी 1 से 2 शरेयानों के बीच में तंगी हो, और वो तंगी ऐसी हो कि अगर उनमें स्टंट डाल दें, तो बाकी शरेयानों की बीमारी जो है वो कोई ज़्यादा नहीं होगी। इस तरह के लोगों को स्टेंटिंग से फ़ायदा होता है, और तहकीक बात ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोगों में जो दिल के अटैक के ख़तरात हैं वो भी कुछ हद तक कम होते हैं, और जो ज़िंदगी में अलामात हैं सीने के दर्द की, वो भी कम होती हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनकी शरेयानों की बीमारी बहुत ज़्यादा ना हो, और कुछ स्टेंटों से उस बीमारी का मुकम्मल इलाज पॉसिबल हो, तो ऐसे लोगों को प्रेफ़र ये किया जाता है कि वो स्टेंट डलवा लें। याद रखें कि हर एंजियोग्राफ़ी के ऊपर स्टेंट नहीं डाला जाता, ये सिर्फ़ तब जब मरीज़ को इसकी वाक़ई में ज़रूरत हो, तो सिर्फ़ तभी स्टेंट डालने चाहिए, और इसी से मरीज़ को फ़ायदा होता है। एक और बात जो याद रखने की है, स्टेंट डलने के बाद दवाई का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। स्टेंट डलने के बाद जो चीज़ स्टेंट को खुला रखती है, वो दवाई रखती है, क्योंकि स्टेंट इस तरह के मटीरियल से बना होता है कि अगर आप उसको डालने के बाद फ़ौरी तौर पे अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसमें स्टेंट बंद होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसी सूरत हाल में दिल का बड़ा अटैक होने का खदशा होता है, और जिसकी वजह से इवन जान जाने का खतरा भी होता है। हमारे पास कितने मरीज़ ऐसे आते हैं जिन्होंने स्टेंट डलवा लिया, उसके बाद 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते तक के लिए अद्वियात इस्तेमाल की, और उसके बाद जब उनको अलामात आना ख़त्म हो गई, तो उन्होंने खुद ही दवाई छोड़ दी। ये इंतहाई ख़तरनाक अमल है। याद रखें कि स्टेंट डालने के बाद आपने सारी ज़िंदगी के लिए अद्वियात का इस्तेमाल लाज़मी करना होता है, और अगर इसमें कोताही बरतें, तो ये जान जाने का बाइस भी बन सकती है। तो लिहाज़ा जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है स्टेंट, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनकी बीमारी 1 से 2 स्टेंट से पूरी हो जाती हो, उन्हीं को अमूमी तौर पर प्रेफ़र ये किया जाता है कि हम एंजियोग्राफ़ी के दौरान ही स्टेंट डाल दें, या उसके कुछ अरसे के बाद दवाइयों का ट्रायल देने के बाद भी अगर उन्हें फ़र्क ना पड़े, तो फिर हम स्टेंट की तरफ जाएँ। याद रखें कि वो मरीज़ जो दिल के अटैक के साथ आते हैं, जिनको अभी दिल का अटैक हो हुआ होता है या कुछ दिन पहले हुआ होता है, उनके लिए ये तजावीज़ नहीं है। ये तजावीज़ उनके लिए है जो कि स्टेबल एंजाइना के साथ, यानी कि कई अरसे के सीने के दर्द के साथ हमारे पास आते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है बायपास, यानी कि सीना चाक करके ऑपरेशन के ज़रिए जो बायपास ग्राफ्ट लगाया जाता है उसका।
عمومی طور پر بائی پاس گرافٹ اب دیکھا گیا ہے کہ ان مریضوں کے لیے بہتر رہتا ہے جن کی تینوں شریانوں میں تنگی ہو، یا پھر کوئی 2 بڑی شریانوں میں تنگی ہو اور ایسی جگہ پہ تنگی ہو جہاں پہ اسٹنٹ نہ ڈال سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کی لیفٹ مین اسٹنٹ یعنی کہ دل کی جو سب سے بڑی شریان ہے اس میں بہت زیادہ تنگی ہو، یا پھر ان کا دل کا ایجیکشن فریکشن یعنی کہ جو پرسنٹیج ہے جس سے وہ دل دھڑکتا ہے وہ کم ہو، اور یا پھر وہ جن کو شوگر کا مرض ہو۔ تو ایسے مریضوں کے بیچ میں بائی پاس جو ہے عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو صرف ادویات کے اوپر یا اسٹنٹنگ کے اوپر رکھیں۔ اس کے اوپر بھی مختلف وقتوں میں بہت سارے ٹرائل ہوئے ہیں، جیسے کہ فریڈم ٹرائل اور حالیہ سینٹیکس ٹرائل۔ سینٹیکس ٹرائل نے بات ظاہر کی کہ ایسے لوگ جن کی شریانوں کی بیماری بہت زیادہ ہے، بہت طویل ہے اور ایسی ہے کہ ان کو صرف اسٹنٹوں سے ہم دور نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کے بیچ میں جو پیچیدہ بیماریاں ہیں ان میں بائی پاس زیادہ مفید رہتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ان میں اسٹنٹ کی طرف جائیں۔ تو جو چناؤ ہے بائی پاس کے مریضوں کا وہ بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ملک میں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ بائی پاس سے گھبراتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم مرنے کو تیار ہیں لیکن بائی پاس نہیں کرائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ بہت زیادہ ٹرائل ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات شو کی ہے کہ لوگوں کی کچھ تعداد ایسی بھی ہے جن کو صرف فائدہ بائی پاس سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا معالج نے آپ کے لیے بائی پاس تجویز کیا ہے تو اس کے اوپر ضرور غور کریں اور سنی سنائی باتوں کے اوپر کان نہ دھریں۔ تو اب بات کرتے ہیں ان ادویات کی جو کہ آپ دل کے اٹیک کے مریضوں میں یا انجائنا کے مریضوں میں پرسکرائب کرتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر کے اوپر تو آتی ہے ایسپرین، جس کو ہم عرف عام میں مریضوں کو دیتے وقت ایسکارڈ یا لوکن کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ خون پتلا کرتی ہے اور تحقیق کے بعد ظاہر کرتی ہے کہ دل کے اٹیک کے خطرات کو کم کرتی ہے۔ تو ایسے دل کے مریض جن کو صرف ادویات تجویز کی گئی ہوں انہوں نے ایسپرین یا اسکارڈ کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں میں اسٹنٹ ڈل جاتا ہے یا ایون بائی پاس ہو جاتا ہے ان کو بھی ساری زندگی کے لیے ایسپرین کی کوئی ایک فارم، لوپرین، ایسکارڈ یا اس طرح کی کوئی اور فارم لازمی لینی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ مریض جن کو دل کا اٹیک ہوا اور ان کو اسٹنٹ ڈل گئے ان کو ساتھ ایک اور دوائی جسے کلوپیڈوگریل یا لو پلیٹ یا ٹیکا ویلور کے نام سے پاکستان میں جانی جاتی ہیں وہ بھی 1 سال کے لیے کم از کم استعمال کرنی چاہیے، تبھی ان کے جو دل کے اٹیک کے مزید خطرات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ تو اینٹی پلیٹلیٹس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں ایسپرین، اس کے علاوہ کلوپیڈوگریل اور ٹیکاگریلور، ان کا کمبینیشن بنا کے ڈاکٹرز آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں اور وہ استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو دل کے مریضوں کے لیے ادویات کے بیچ میں ہے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے اسٹیٹنس۔ اسٹیٹنس جسم میں کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں اور مختلف اسٹڈیز جیسے کہ 4S نامی اور بھی کافی اسٹڈیز نے بات ظاہر کی ہے کہ کولیسٹرول دل کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور اس کو کم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کو کم نہ کریں تو جو باقی شریانوں میں بیماری ہے اس کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے اور جو پہلے سے بیماری ہیں ان کے اوپر ہارٹ اٹیک ہونے کا چانس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسٹیٹنس لازمی لینی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیٹنس کون سی ادویات ہیں؟ تو اسٹیٹنس یوزلی روسوواسٹیٹن، اٹوروااسٹیٹن اس نام سے مارکیٹ کے بیچ میں آتی ہیں اور ان سے آپ کولیسٹرول کو بھی کم کرتے ہیں اور اپنی باقی جو بیماری ہے اس کو بھی اتنا مضبوط کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ دل کا اٹیک کا موجب نہ بنے۔ تو اسٹیٹنس بھی انتہائی ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسری کیٹیگری کی جو کہ ہے اینٹی انجائنلس۔ اینٹی انجائنلس کا مطلب وہ دوائیاں جس سے سینے میں درد یا دباؤ کی کیفیت کم ہوتی ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر زیادہ مشہور جو ہیں وہ ہیں بیٹا بلاکرز۔ بیٹا بلاکرز وہ ادویات ہیں جو دل کے اوپر پریشر کم کرتی ہیں، دل کی آکسیجن کی ڈیمانڈ کو کم کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو سینے میں درد ہوتا ہے یا جو چلتے پھرتے سینے میں دباؤ کی کیفیت محسوس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو بیٹا بلاکرز میں ہمارے پاس بہت ساری کیٹیگریز ہیں جس میں ہمارے پاس میٹوپرولول، بسوپرولول اور اس طرح کی بہت ساری اور دوائیاں آتی ہیں اور ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ اپنے مالج سے مشورے کے بعد ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی انجائنلس میں ایک اور کیٹیگری نائٹریٹس کی آتی ہے جس میں مشہور انجیسڈ ہے جس کو زبان کے نیچے رکھا جاتا ہے دل میں درد کی صورت میں۔ اس کے علاوہ اور بھی نائٹریٹس ہیں جو کہ بازار میں اویلیبل ہیں جیسے نائٹرومنٹ وغیرہ، یہ سب سینے کا درد جو ہے اس کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری جسے کیلشیم چینل بلاکرز کہتے ہیں وہ بھی انجائنا کی رفتار کو جسم میں کم کرتی ہیں اور عمومی طور پر ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو کہ بیٹا بلاکر کو ٹالریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، انہیں بیٹا بلاکر سے مسئلے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم خاص قسم کی کیلشیم چینل بلاکرز دیتے ہیں، اس سے بھی جو درد کی شدت ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور نئی دوائیاں جیسے کہ آئیوا بیڈن ہے، یہ دل کی رفتار کو کم کرتی ہے، اسی کی وجہ سے دل کا جو آکسیجن کھانے کا پروسیس ہے وہ کم ہوتا ہے اور جو مریض ہے اس کو سینے میں جو درد اور دباؤ ہے وہ کم محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دوائی جسے رینولازین کہتے ہیں وہ بھی پرسکرائب کی جاتی ہے اور بیسیکلی ان سب ادویات کو لگانے کا مقصد یہ ہے تاکہ مریض کو جو علامات ہیں وہ کم سے کم ہوں
اور وہ اپنے روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو صحیح طرح سے سر انجام دے سکے، اور اس کے علاوہ جو دل کے اٹیک کے خطرات ہیں ان کو بھی کم کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ شوگر کو کنٹرول کرنے کی اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی ادویات کا استعمال بھی انتہائی ضروری ہے، اور وہ بھی آپ کی زندگی کو لمبا کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب یہ تینوں چیزیں ہم نے ڈسکس کر لیں کہ ادویات ہیں، اس کے علاوہ اسٹنٹنگ کی آپشن ہے اور بائی پاس کی آپشن ہے، تو آپ کے لیے اس میں سے بیسٹ آپشن کون سا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ ایک انتہائی مشکل فیصلہ ہے، اور بعض اوقات تو ڈاکٹرز بھی یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کسی مریض کے لیے بیسٹ آپشن کون سا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کے بیچ میں اب ایک نئی ٹرم جسے ہارٹ ٹیم اپروچ کہتے ہیں اس کی طرف جانے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہارٹ ٹیم اپروچ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک کارڈک سرجن ہوتا ہے، اور پھر مریض خود اور مریض کا ٹریٹنگ ڈاکٹر یا ٹریٹنگ فزیشین وہ اویلیبل ہوتے ہیں، اور ساتھ اس کی فیملی ہوتی ہے۔ یہ سارے 4-5 لوگ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا کسی مریض کے لیے کون سا آپشن جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 45 سال کا نوجوان ہے، اس کی ایج شریان میں تقریباً 90% تنگی ہے، تو یہ وہ نوجوان ہے جس کو اسٹنٹ ڈالنے سے فائدہ ہوگا۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں کہ ایک 50 سال کا آدمی ہے جس کی تینوں شریانوں میں شدید تنگی ہے اور اسے شوگر بھی ہے اور دل بھی کمزور ہے، تو ایسے مریض کے لیے صرف ادویات یا اسٹنٹنگ ایک بہتر آپشن نہیں ہے۔ ایسے مریض کے لیے بائی پاس جو ہے وہ بہتر آپشن ہوگا۔ پھر کچھ ایسے مریض بھی ہیں جن کو اسٹنٹ ڈل تو سکتا ہے، لیکن اسٹنٹ کے بعد جو خون پتلا کرنے والی دوائیں ہیں وہ زیادہ عرصے تک استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے مریضوں کے لیے آٹومیٹکلی جو اسٹنٹ کی آپشن ہے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے، اس کے مقابلے پہ صرف ادویات یا بائی پاس جو ہے وہ ایک آپشن بن جاتا ہے۔ تو جب بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کسی مریض کو صرف اسٹنٹ ڈالنے ہیں، صرف ادویات کے اوپر رکھنا ہے یا بائی پاس کرنا ہے، تو اس کا فیصلہ صرف ایک بندہ یا ایک فرد نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک پوری ٹیم کا بیٹھنا ضروری ہے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ کیس کو ایک ہارٹ ٹیم اپروچ کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ اس سے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض بھی تسلی میں ہوتا ہے کہ میں سب کیس ڈسکس ہوا اور اس کے بعد آگے فیصلہ کیا گیا، اور پھر جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ تمام لوگوں کا اعتماد بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں جو کہ انتہائی سمپل ہوتے ہیں، جس کے بیچ میں آپ کو ہارٹ ٹیم میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور وہ مریض ایسے ہیں جن کو آپ اسی ٹائم کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کو اسٹنٹ ڈالنے سے فائدہ ہوگا یا بیات سے فائدہ ہوگا، اور پھر ہم اسی اپروچ کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ شریانیں سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، سب کی بیماریاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، اور سب کا علاج بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر خدا نخواستہ آپ کو یا پھر کسی چاہنے والے کو دل کی بیماری ہو چکی ہے اور آپ ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ آپ اس کے لیے کون سا موڈ آف ٹریٹمنٹ لیں، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مشورہ کریں، ایک ہارٹ ٹیم میٹنگ بٹھائیں اور اس سے ایک چیز ڈسکس کریں اور تبھی فیصلہ کریں، کیونکہ ساری ایکٹیویٹی کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے مریض کو تکلیف سے نجات دلانا، اور اس میں خدا نخواستہ آگے ہونے والے دل کے اٹیک کی شرح کو کم کرنا۔ اور یہ اسی صورتحال میں ممکن ہے جب آپ کا ڈاکٹر، آپ کا سرجن، آپ کا ٹریٹنگ فزیشین، آپ خود اور آپ کی فیملی یہ سب ایک پیج پہ ہو۔ یاد رکھیں کہ علاج کا انتخاب ڈاکٹر کی پہلی چوائس نہیں بلکہ مریض اور اس کے خاندان کی پہلی چوائس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ کو ادویات دی جا رہی ہیں تو کس لیے دی جا رہی ہیں، اگر آپ نے اسٹنٹ ڈل رہا ہے تو وہ کیوں ڈل رہا ہے، اور اگر آپ کو بائی پاس کے لیے راغب کیا جا رہا ہے تو کن وجوہات کی بنا پہ کیا جا رہا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ہر ٹریٹمنٹ کے بیچ میں کتنا رسک ہے، آپ اس کے اوپر اپنی فیملی کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کریں، اور وہی فیصلہ انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ یاد رکھیں اس ساری ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ مریض کو دل کا درد کم سے کم ہو، اس کی زندگی بہتر ہو، اور دان خاطر دل کے اٹیک کے خطرات جو ہیں وہ کم سے کم ہو۔ لیکن یہ سب تبھی ممکن ہے کہ اگر آپ وقت پر ادویات کا استعمال کریں گے، اور ڈاکٹرز اور جو آپ کی ٹیم نے آپ کے لیے فیصلہ منتخب کیا اس پہ عمل بھی کریں گے۔ دوائیوں کو کبھی درمیان میں نہیں چھوڑنا، اگر اسٹنٹ یا بائی پاس کا مشورہ دیا گیا ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو درمیان میں نہیں چھوڑنا۔ مشورہ آپ 2 سے 3 ڈاکٹر سے لے سکتے ہیں، لیکن مشورے کے بعد اس مشورے پر عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ساتھ دیا گیا ہے، اگر آپ کا اپنی بیماری سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے اس پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی اور سوال ہوں تو نیچے کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ آئندہ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔